बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आपको चाहिए कि कम से कम एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेज दें, बड़ी मोहब्बत के साथ। नाज़रीन व सामाईन किराम, आज आपके सामने एक बेहतरीन और ईमान को ताज़ा करने वाली वीडियो हाजिर है। आप तो जानते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और रसूलों को मुअज़्ज़े अता फरमाए और उन्होंने अपनी कौम को मुअज़्ज़े भी दिखाए, लेकिन इनकी कौम इन मुअज़्ज़ों पर ईमान ना लाई। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक तो वो ज़ात है जो महबूब खुदा हैं, जिसमें तमाम अंबिया कराम के मुअज़्ज़े जमा कर दिए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मुअज़्ज़ा तो कुरान पाक है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी बचपन से लेकर विसाल मुबारक मुअज़्ज़ों से भरी पड़ी है। आज हम आपके सामने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मुअज़्ज़ात पेश कर रहे हैं। आप इनको वाच करें और अपने ईमान को ताज़ा करें। हमें चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं और अपनी दुनिया और आखिरत को संवार दें। आपसे इल्तिमास है कि आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दीन की तबलीग में अपना किरदार अदा करते हुए ढेरों सवाब कमाएं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शक्कुल कमर, चांद दो टुकड़े हो जाता है। रात की तारीकी में मक्के की पहाड़ियां खामोश हैं, लेकिन कुफ्फार के दिल में एक तूफान मचा हुआ है। वो कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें आसमान में कोई निशानी दिखाइए। आपने जमीन में तो कई निशानियां दिखा दी जो खुला जादू थे, लेकिन आपका जादू आसमान पर नहीं चल सकता। वो तंज़िया अंदाज में बोलते हैं, आप चांद को दो टुकड़े करके दिखाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून से फरमाते हैं, अगर मैं ये कर दूं तो क्या तुम ईमान ले आओगे? वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल, अगर तुमने सच किया तो हम तो ईमान ले आएंगे। और कहते हैं, एक चांद का टुकड़ा सफा और दूसरा मरवा की तरफ होना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ नजर उठाई, हाथ बुलंद किया, अल्लाह की कुदरत से दरख्वास्त करते हैं, और फिर वो लम्हा आया जिसने तो तारीख ही बदल दी। चांद दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, एक टुकड़ा सफा की पहाड़ी की तरफ और दूसरा मरवा की जानिब नजर आने लगता है। लोग हैरान परेशान उंगलियां दांतों में दबाए देख रहे हैं, मगर सच देखने के बावजूद कुफ्फार ईमान नहीं लाए। उल्टा बोले, ये तो जादू है, ये तो जादू है। मोहम्मद का जादू तो आसमान पे भी चलता है। लेकिन कुरान ने ऐलान कर दिया, इक़्तरबतिस्साअत वंशक्कल कमर, कयामत करीब आ गई और चांद फट गया। सूरह कमर आयत नंबर 1। ये कोई जादू नहीं था, ये था अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, कुदरत की वो निशानी जो आज भी चांद की सतह पर उसके जख्म की गवाही देती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। खैबर की फतह के बाद एक मस्जिद सजी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, खाना सामने रखा है और गुफ्तगू हो रही है। इतने में एक यहूदी औरत एक जहरीली बकरी का गोश्त भिजवाती है। उसकी नीयत खतरनाक है, नाउज़ु बिल्लाह, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहती है। जहर इतना तेज है कि लम्हों में जान ले ले। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लोग मार लेते हैं, लेकिन इसी लम्हे गोश्त ने कमाल अजीब दिखा दिया। वो ज़बान मुबारक से हम कलाम हुआ, अल्लाह ताला ने उसको ज़बान अता कर दी। वो कहता है, मुझे ना खाइए, मैं जहर आलूद हूं। एक बेजान टुकड़ा
زندگی کی طرح بول رہا ہے، اور یہ بھی تو ایک معجزہ ہے۔ یہ ایک شفا تھی، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کو روک دیا۔ زہر کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں داخل ہوتا ہے، مگر اللہ اسے روک لیتا ہے۔ زہر کی سختی کو معطل کر دیا جاتا ہے، وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ لمحہ ہے جو صرف نبی کے جسم میں ممکن ہے، جہاں زہر بھی حکم الہی کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ صرف زہر ہی کیا، کائنات کی ہر شے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حکم الہی سے بے بس ہو جاتی ہے۔ یہ ہے معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درخت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جھک گیا۔ یہ مدینے سے باہر کا صحرا ہے۔ کفار نے ایک بار پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ ایک شخص نے ریت پر اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو، دور وہ درخت ہے، اگر تمہاری نبوت سچی ہے تو اسے اپنے پاس بلا کر دکھاؤ۔ وہ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکون کے ساتھ فرماتے ہیں، اگر میں یہ کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ وہ بولے، ہاں، اگر درخت تمہاری گواہی دے دے تو ایمان لے آئیں گے، ہم سب ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے یہاں آ جا۔ اچانک زمین ہلنے لگتی ہے، درخت کی جڑیں مٹی سے باہر نکلتی ہیں اور درخت زمین کو چیرتا ہوا چلنے لگتا ہے جس طرح انسان چلتا ہے۔ ہوا رک گئی، صحرا خاموش، کفار کے چہرے سہم گئے، آنکھیں خوف سے پھیل جاتی ہیں۔ درخت آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھہر جاتا ہے، جھکتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اور اس میں سے آواز آتی ہے، السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں۔ پھر درخت کو حکم ہوتا ہے، اپنی جگہ واپس چلا جا، اور وہ واپس اسی حالت میں پلٹ جاتا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ سچ ہے، معجزہ ہے، نبوت کی نشانی ہے، جو آج بھی یہ اعلان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کنکریوں نے کلمہ پڑھا اور ابو جہل رسوا ہو گیا۔ وہ مکے کا دن ہے جب ابو جہل نے سوچا کہ آج وہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت گھٹائے گا، لیکن اسے کیا پتا تھا آج اللہ اسے ہمیشہ کے لیے رسوا کرنے والا ہے۔ ابو جہل نے مٹھی میں چھوٹے چھوٹے پتھر بھرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور طنز کیا، محمد اگر تم واقعی نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ مجمع ہنس پڑتا ہے، ہر طرف تماشا لگ جاتا ہے، لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون سے فرمایا، کیا میں بتاؤں یا یہ کنکریاں خود بولیں؟ ابو جہل حیران، پریشان، غرور سے بولتا ہے، اگر سچے ہو تو انہی سے کہلوا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کنکریوں، میرے بارے میں کہو جو حق ہے۔ اچانک ابو جہل کی بند مٹھی سے آوازیں آنے لگتی ہیں، ہر کنکری پکار اٹھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ مجمع پر سناٹا چھا جاتا ہے، ابو جہل کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، وہ پتھر گرا کر پیچھے ہٹتا ہے اور بولتا ہے، یہ تو جادو ہے، کھلا جادو ہے یہ، مگر دنیا دیکھ چکی تھی، آج حق بول اٹھا تھا اور باطل رسوا ہو گیا تھا۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ معجزہ نبوت ہے جو اعلان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ رات تاریک تھی، مکے میں آگ بھڑک اٹھتی تھی، ہر قبیلہ، ہر خاندان صرف ایک شخصیت کے خون کا پیاسا تھا۔ وہ شخصیت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی اور رسول۔
قریش نے قتل کا منصوبہ بنا لیا، 40 تلواریں، ایک دروازہ، ایک ہدف، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے ان کا نام مٹا دو۔ لیکن اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سچے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کے سفر پر نکلتے ہیں، اور وہ دونوں پہاڑ کی چوٹی پر غار ثور میں پناہ گزین ہوئے۔ نیچے لوگ تلواریں لے کر تلاش کر رہے ہیں، فضا خوف سے بھری ہوئی ہے، قدموں کی چاپ قریب آتی چلی جا رہی ہے۔ قریش کے لوگ غار کے پاس پہنچ جاتے ہیں، صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ، صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دل سے ایک درد بھری صدا نکلی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے نیچے سے دیکھ لیا ہمیں دیکھ لیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہوا وہ معجزہ جس نے تاریخ بدل دی۔ اللہ کے حکم سے ایک مکڑی نے جالا بنا دیا اور ایک کبوتری نے غار کے منہ پر گھونسلہ بنا دیا۔ یوں لگا جیسے یہ غار صدیوں سے خالی ہے، نیچے دشمن کھڑے، موت اوپر، مگر اللہ کی حفاظت کے آگے دنیا کی طاقتیں جھک گئیں۔ ایک مشرک بولا، یہاں کوئی نہیں ہو سکتا، اگر اندر کوئی گیا ہوتا تو مکڑی کا جالا کیسے سلامت ہوتا؟ وہ لوہے کی طرح سخت لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک آئے، مگر اللہ نے ان کی نگاہیں اندھی کر دیں۔ یہ تھا بھروسے کا معجزہ، یہ تھا یقین کی طاقت، یہ تھا اللہ کی مدد کا اعلان۔ مکے کی گھاٹیوں میں تیز دھوپ پڑ رہی ہے، پہاڑ سرخ انگاروں کی طرح تپ رہے ہیں، ہواؤں میں ریت اور خاموشی کے سوا کچھ نہ ہے۔ مہینوں سے بارش نہ برسنے کے باعث مکے پر شدید قحط چھا چکا ہے، کنویں خشک، جانور مرجھائے ہوئے، اور قریش کے چہرے پر مایوسی کے گہری لکیریں۔ قریش کے بڑے بزرگ جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ابو طالب، ہمارے لیے دعا کرو، حالات بہت برے ہیں۔ ابو طالب نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اپنے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے اس ننھے بچے کو اٹھا لیا جو روشنی کے چھوٹے سے ہالے کی طرح تھا، چہرے پر نور، آنکھوں میں معصومیت اور وجود میں رحمت کی خوشبو۔ یہ تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو طالب اسے اپنی گود میں لیتے ہیں اور قریش کے مجمع کی طرف لے آتے ہیں۔ سارا مکہ دیکھ رہا ہے کہ ابو طالب ایک بچے کو اٹھائے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے درمیان کھڑے ہیں۔ وہ بچے کو کعبے کی دیوار سے ٹکا دیتے ہیں۔ قریش حیران، خاموش، فضا میں ایک عجیب سی ہلچل۔ ابو طالب نے دھیرے سے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ اسی دوران وہ نورانی بچہ کعبے کے سائے میں کھڑا اپنی چھوٹی سی انگلی آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے جیسے خود رحمت لائی کا دروازہ کھول رہا ہو۔ اچانک آسمان کے ایک کنارے سے چمک نمودار ہوئی جو قحط زدہ مکے میں امید کی پہلی کرن تھی۔ بادلوں کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نظر آیا جو بڑھتا ہی چلا گیا، بڑھتا ہی چلا گیا، تاکہ سارا آسمان بادلوں سے بھر گیا۔ گرج کی آواز گونجی، قریش کے دل لرز گئے اور پھر بارش برسنے لگی۔ وہ جو بارش جو مہینوں سے رک گئی تھی، جیسے رحمت برسنے کے لیے اس ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی۔ کعبے کے صحن میں موجود لوگ خوشی سے چیخنے لگے، بوڑھے رونے لگے، بچے بارش میں ناچنے لگے اور ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ بار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے اور کہتے، یہ وہ بچہ ہے جس کے چہرے کی برکت سے باران رحمت نازل ہوتی ہے۔ وہ دن قریش کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے، جب بھی قحط آتا ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے اور بارش مانگتا ہوا آسمان بھر جاتا۔ دوپہر کی تیز دھوپ میں ایک نابینا صحابی مسجد نبوی کے ستون کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی آواز سرگوشی سے کچھ زیادہ بلند تھی۔ اے اللہ، میری بینائی چلی گئی ہے، اگر تو چاہے تو واپس کر دے۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نابینا شخص چونک کر بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھیں روشن نہیں ہیں، دیکھ نہیں پاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم صبر کرنا چاہتے ہو یا دعا چاہتے ہو؟ نابینا نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ہمت بڑی کمزور ہے،
مجھے تو دعا چاہیے کہ اللہ میری بینائی واپس کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر میرے بتائے ہوئے الفاظ کے ساتھ دعا کرو۔ وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ کی آنکھوں پر رکھے اور مخاطب ہوئے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد، اے اللہ میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ میری بینائی واپس آ جائے۔ نابینا شخص نے پوری دل جمعی کے ساتھ اسی دعا کو دہرایا۔ ہوا میں سکوت، دلوں میں دھڑکن، اور دنیا ایک پل کے لیے خاموش۔ پھر اچانک وہ شخص چونک کر پیچھے ہٹا، اس نے آنکھیں جھپکائیں اور پھر تیزی سے جھپکائیں، پھر اپنے سامنے ہاتھ دیکھنے کی کوشش کی اور پہلی بار اس نے روشنی اس کی آنکھوں میں اترنے لگی۔ لوگوں کی آنکھوں میں حیرت پھیل گئی۔ وہ شخص کھڑا ہو گیا، اپنے ہاتھوں کو، آسمان کو، مسجد کے ستونوں کو دیکھنے لگا اور روتے ہوئے کہا میں دیکھ سکتا ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں، اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے مجھے شفا مل گئی۔ مسجد میں شکر کی صدائیں گونج اٹھیں اور لوگوں نے اس دن پھر ایمان کی وہ روشنی دیکھی جو نبوت کے معجزات میں چمکتی ہے۔ یہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ غزوہ بدر کی دوپہر ہے، دھوپ شدت سے پڑ رہی ہے، گرد اڑ رہی ہے، تلواروں کی جھنکاریں گونج رہی ہیں، ایک طرف ایمان کی روشنی اور دوسری طرف کفر کا طوفان۔ اسی دوران ایک صحابی کو ایسا زخم لگا جس نے سینہ چیر دیا، خون بہہ رہا ہے اور ساتھی انہیں اٹھا کر ایک درخت کے نیچے لے آتے ہیں۔ وہ آخری سانسیں لے رہے ہیں، مگر اچانک جنگ کے شور میں ایک پرسکون سایہ ان کی طرف بڑھتا ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک کر ان کی سینے کی طرف دیکھا، مسکرا کر فرمایا ڈر مت، اللہ بڑا مہربان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک زخم کے کناروں پر لگانا شروع کر دیا۔ صحابہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں، زخم سکڑنے لگا، بند ہونے لگا، اور چند لمحوں میں وہ گہرا گھاؤ گویا کبھی تھا ہی نہیں۔ زخمی صحابی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ میں تلوار پکڑتے ہیں اور دوبارہ میدان بدر کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ تو ایسی شفا تھی جو انسان کو موت کے دہانے سے واپس فتح کے میدان میں لے آئی۔ یہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ۔ جنگ خیبر کی صبح ہے، فضا میں گرد و غبار، لشکروں کی چہل پہل اور ہر طرف ایک فیصلہ کن دن کی بے چینی۔ لیکن ایک خیمہ ایسا ہے جہاں خاموشی ہے، درد ہے اور کمزوری کا سایہ ہے، اور وہ خیمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ ان کی آنکھوں میں شدید تکلیف ہے، سوجن، روشنی کی تیزی، آنکھیں کھول بھی نہیں پاتے۔ جنگ کے اس اہم دن میں ان کا اس حال میں ہونا سب کے لیے دکھ کا باعث بن چکا ہے۔ اتنے میں خیمے میں نورانی سکون اترتا ہے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ چہرے پر سکون، مسکراہٹ اور قدموں میں محبت کی لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے سرانے بیٹھتے ہیں، نرمی سے پوچھتے ہیں علی کیا تکلیف ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں شدید درد ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں تھوڑی سی لعاب دہن مبارک لیتے ہیں اور اتنی نرمی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں پر مل دیتے ہیں جیسے ماں اپنے بچے کے چہرے کو سہلاتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اے اللہ اسے شفا عطا فرما۔ دعا ختم ہوتے ہی ایسا لگا جیسے آنکھوں سے تکلیف کا پردہ ہی ہٹ گیا ہو، درد ختم، روشنی واپس، اور حضرت علی ایسے اٹھ کے کھڑے ہو گئے جیسے کبھی تکلیف ہوئی نہ ہو۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم ان کے ہاتھ میں پکڑایا اور فرمایا
آج میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دے رہا ہوں جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی باہر نکلتے ہیں، اب آنکھیں روشن ہیں، دل مطمئن اور ہاتھ میں جھنڈا۔ قیادت اور شفا دونوں ان کے نصیب میں لکھی جا چکی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے کی فضاؤں میں ایک نور چھایا ہوا ہے، ایسا نور جو سورج سے نہیں ہے بلکہ اس ذات سے نکلتا ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئی ہے۔ وہ چہرہ جسے دیکھنے والے کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے چاند کی روشنی ہمارے سامنے اتر آئی ہو۔ ان کی پیشانی مبارک کشادہ ہے، آنکھیں سیاہ اور گہری، پلکیں دراز جیسے آنکھوں میں سمندر کی گہرائی اور دلوں میں اتر جانے والی چمک۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پھولوں پر روشنی بکھر گئی ہو اور دلوں کے زنگ دھل گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار نہ زیادہ گول ہے نہ دبے ہوئے، داڑھی مبارک گھنی اور خوبصورت، گردن چمکتی ہوئی چاندی کے ستون کی طرح، اور جسم مبارک نہ زیادہ لمبا اور نہ پست بلکہ درمیانہ قد، پروقار اور مکمل توازن والا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین خود راستہ ہموار کر رہی ہو۔ قدموں میں عزم، انداز میں وقار اور چہرے پر ایسی شان کے دیکھنے والا حیرت سے جم کر رہ جائے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کبھی بھی آپ کا حلیہ بیان کرتے ہیں تو ان کے دلوں پر ایک ہی جملہ آتا ہے، ہم نے آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ اور جب کوئی پہلی بار آپ کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، لیکن جب بات کرتا ہے تو محبت میں کھو جاتا ہے، کیونکہ وہ چہرہ صرف خوبصورت نہیں ہے بلکہ رحمت، شفقت اور نور کا مجموعہ ہے۔ یہی تو وہ چہرہ ہے جس کے دیدار کی تمنا میں ہماری آنکھیں ترس گئیں، جس کی زیارت پر جنت کے در کھل جاتے ہیں اور جس کے نقش قدم پر چلنا ہی بندگی کا شرف ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے حسن کو دیکھ کر چاند شرما جائے اور جن کی عاجزی کو دیکھ کر فرشتے جھک جائیں۔ یہ واقعہ ہے اس وقت کا جب لوگ اسلام کی سچائی دیکھنے کے باوجود ماننے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ تب اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ایسا معجزہ ظاہر کروایا جسے دیکھ کر حق خود بول اٹھا۔ ایک قبیلے کے سردار ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آزمانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو انہیں وہ چیز بھی پتہ ہوگی جو زمین کے نیچے چھپی ہو، جہاں تک کسی کی نگاہ نہ پہنچے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور غرور سے بولتا ہے، محمد اگر تم نبی ہو تو بتاؤ میرے آباء و اجداد نے جو خزانہ زمین میں دفن کیا تھا وہ کہاں ہے؟ سوال مشکل مگر جواب آسان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں خزانے کا پتہ بتا دوں تو تم ایمان لے آؤ گے؟ سردار بولا اگر یہ سچ ہوا تو میں ہی نہیں میرا پورا قبیلہ ایمان قبول کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک سنسان میدان میں لے جاتے ہیں، ریت پر ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں یہاں کھودو۔ لوگ حیران، نگاہیں ایک دوسرے کے چہروں پر، کھدائی شروع ہوتی ہے، ریت ہٹتی ہے اور اچانک خشک مٹی کے نیچے ایک لوہے کا صندوق ظاہر ہوتا ہے۔ صندوق کھولا جاتا ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اندر سونا، چاندی، ہیرے، قیمتی زیورات بھرے پڑے ہیں۔ وہ خزانہ جو نسلوں سے گم ہو چکا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے تو لمحوں میں بتا دیا۔ سردار کانپتی ہوئی آواز میں بولتا ہے میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور وہیں اس کا پورا قبیلہ ایمان لے آیا۔ صحرائے عرب کی ایک پرسکون دوپہر، ہوا ہلکے ہلکے چل رہی ہے، ریت کے ٹیلوں پر ہنستے بھاگتے بچے اور ان کے درمیان ایک بچہ جس کے چہرے پر نور کی عجیب سی لہر ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دودھ پینے والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں موجود ہیں۔ قبیلہ بنی سعد کے لوگ آپ کی آمد سے پہلے قحط میں تھے، لیکن جب سے یہ بچہ آیا ہر طرف برکت ہی برکت۔ اسی دوپہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ہم عمر بچوں کے ساتھ میدان میں کھیل رہے ہیں۔ ہنسی، معصوم شرارتیں اور کھجور کے درختوں کے سائے میں کھیلنے کی آوازیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اچانک صاف نیلے آسمان میں دو سفید مخلوق ظاہر ہوتی ہیں، چمکدار چاندی، خوبصورت لباس
اور ان کے چہروں سے نور کی تجلیاں پھوٹ رہی ہیں۔ بچے ڈر گئے، ان کے قدم لڑکھڑا گئے اور سب بھاگتے ہوئے حلیمہ کے خیمے کی طرف دوڑ پڑے، مگر وہ نورانی فرشتے سیدھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک فرشتے نے نرمی سے کہا یہی ہے وہ، دوسرے نے اپنی ہتھیلی ان کے سینے پر رکھی اور معجزہ شروع۔ فرشتے نے آہستگی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، بغیر تکلیف، بغیر خون، بغیر درد، جیسے ہوا نے ریت کو چیر دیا ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، پوری طرح پرسکون، جیسے جانتے ہو کہ وہ آسمانی حفاظت میں ہیں۔ فرشتے نے آپ کا دل نکالا اور چاندی کے پیالے میں رکھا، پھر آسمانی پانی یعنی زمزم سے اس کو دھویا۔ وہ دل چمکتے ہوئے نگینے کی طرح روشن ہونے لگا۔ فرشتے نے دل میں سے ایک چھوٹا سا سیاہ ٹکڑا نکالا اور کہا یہ ہے وہ حصہ جو شیطان کا وسوسہ بن سکتا تھا، ہم اسے دور کر دیتے ہیں۔ پھر دل کو پاک صاف کر کے نئے نور سے روشن کر کے واپس سینے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ سینہ خود بخود بند ہو جاتا ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ چمکدار۔ پھر فرشتوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یہ اللہ کا برگزیدہ نبی ہے جو دنیا کو ہدایت دینے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے شق صدر کا واقعہ۔ تو جناب یہ تھے ہمارے پیارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے اور آپ کے ایمان میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی معجزوں سے بھری پڑی ہے۔ میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے مزید کچھ معجزات پیش کروں گا، آپ ان کو بھی واچ کیجئے گا۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ثواب کمائیں، اور پلیز ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ چلیں اب محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ والسلام رفعت سمیع خان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔